बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जस्ट वन टीवी और प्रोग्राम है पॉइंट आउट विद सिद्रा इफ्तिखार। नाज़रीन, आज हम एक और लीगल इशू के साथ आपके पास हाज़िर हैं और आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत ही रीनोन एडवोकेट हैं। शी इज़ एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। तो आज हम एडवोकेट नाहीद साहिबा से पूछेंगे कि वो कौन से ऐसे लीगल इशूज़ हैं जिनको वो हाईलाइट करना चाहती हैं। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। आज आप पॉइंट आउट में क्या पॉइंट आउट करेंगी, किन इश्यूज़ को आप हाईलाइट करेंगी? वैसे तो खैर इश्यूज़ तो हमारी मुआशरे में रहते हुए हमें हर किस्म के इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है। उसमें ये कि सिविल इश्यूज़ आ जाते हैं, इसके अलावा क्रिमिनल इश्यूज़ आ जाते हैं, फैमिली इश्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये सारी चीज़ें जिन लोगों के लिए बनती हैं वो इंसान हैं, और इंसानों को जो लॉ डील करता है वो फैमिली लॉ है। तो फैमिली लॉ के जो इश्यूज़ हैं उनको हम हाईलाइट कर देते हैं। अच्छा मैम, बीइंग ए फीमेल लॉयर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ तो पेश आई होंगी, तो हम जानना चाहते हैं कि वो क्या डिफ़िकल्टीज़ थी। बस इस हद तक कि आपको पता ही है कि ये बहुत ही एक बहुत हार्ड वर्किंग वाला शोबा है। लॉ का शोबा जो है एक मुश्किल फील्ड है, एक आसान फील्ड नहीं है। उसमें यह है कि मेल्स थक जाते हैं तो फीमेल तो फिर लेकिन जो सबसे ज़्यादा, मैं कोई थकने की बात भी नहीं कर रही हूँ, आखिर जब लड़कियाँ करती हैं लॉ तो एक पैशन के तहत करती हैं और प्रैक्टिस वो सोचती हैं कि हमने प्रैक्टिस करनी है। मगर उसमें सबसे ज़्यादा जो ये है कि लोग फील करते हैं कि देखिए जी ये तो लड़कियाँ हैं, ये कैसे हमारा केस प्लीड करेंगी। वो अपने बड़े बड़े वकीलों के पास और इसके अलावा मेल के पास जाना पसंद करते हैं, जिससे ये है कि लड़कियाँ डिसहार्ट हो जाती हैं। वो सोचती है कि केस तो हमारे पास आ कोई नहीं रहे और हम आराम से बैठ जाए। या फिर मैं ये समझती हूँ कि जो सीनियर्स लोग हैं, मैं इसमें ये मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि सीनियर्स लोग, उन्हें चाहिए कि बच्चियों को केसेस दे के भेजें कोर्ट में। अक्सर मैंने देखा है कि फीमेल लॉयर्स सिर्फ जाके तो वो अपनी डेट्स ले रही होती हैं, हालांकि वो इतनी लायक होती हैं, आखिर पढ़ के आगे आई हुई होती हैं, उन्होंने भी उतना ही पढ़ा होता है जितना किसी मेल ने पढ़ा होता है, तो उनको उतने मौके देने चाहिए। दूसरी बात ये है कि वो खुद अपने तौर पे भी महसूस कर जाती हैं कि एक ये मुश्किल फील्ड है, तो इसको हम कैसे करेंगे, घर को मेंटेन करना है, फिर बाहर निकले, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि ख़वातीन बाहर कुछ भी करने लेकिन वो घर को ज़रूर मेंटेन करती हैं। अगर वो अनमैरिड हैं तो यकीनन वो उनके फादर हैं, भाई हैं, कुछ उनके हवाले से उनकी थोड़ी, मैं समझती हूँ कि कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि हमारी बच्चियाँ निकल के जा रही हैं, इतने सारे मर्दों में काम करेंगी, कोर्ट्स में जाएंगी, वहाँ पे जजेस बैठे होते हैं, वहाँ पे सारे लोग। लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि जब वो लड़कियाँ पढ़ती हैं तो कोई एजुकेशन में पढ़ रही होती हैं, मैं नहीं समझती, बल्कि मोर कॉन्फिडेंट होती हैं लॉयर्स। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, कोई इशू नहीं है, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं और मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ फीमेल्स को। अच्छा, तो मैम ये जो फीमेल लॉयर्स की तादाद कम है, इसके लिए क्या करना चाहिए हमें कि इनकी तादाद हम बढ़ा सकें? मतलब कोई बार रूम्स या कुछ इस तरह का? फीमेल लॉयर्स की तादाद कम तो है लेकिन अब मैं समझती हूँ कि इतनी भी कम नहीं रही। अच्छा। अब लड़कियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं लॉ की तरफ। ठीक है। बाकी ये कि और बहुत सारी लड़कियाँ मैंने ऐसी देखी हैं जो लॉ तो कर लेती हैं, लेकिन ये कि वो सिर्फ इलेक्शन वाले दिन उनकी हम देखते हैं कि वो आई हैं और आके वोट कास्ट किया और चली प्रैक्टिस में कम, घर में आराम से बैठ जाती हैं, प्रैक्टिस में कम आती हैं। ठीक है। तो उनके लिए कंफर्टेबल माहौल पैदा करें, उनके लिए अच्छे मौके उन्हें दें। ठीक है, अगर हर बंदा पैसे के लिए बेशक नहीं आता, लेकिन बहरहाल अगर एक बंदा प्रोफेशन में आ रहा है तो उसको अर्न भी करना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। लेट इसमें अर्निंग तो हाँ, उसमें लेट अर्निंग है। उसके लिए सिर्फ ये है कि जो हमारे सीनियर्स हैं वो उन बच्चियों को अकोमोडेट करें। आप ये देखें, मैं इसमें जो हमारे बार के प्रेसिडेंट हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगी, हमारे जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इसके अलावा लाहौर बार के जो प्रेसिडेंट हैं, उनमें बड़ी गुंजाइश होती है कि आप देखें किसी को आप नाम लिख के कोर्ट्स में दे दें कि ये कमीशन जो है वो मेल के साथ साथ फीमेल्स को भी कमीशन मुकर्रर करें। तो उसमें ये कि उन्हें एक अच्छी अर्निंग भी हो जाती है, एनकरेजमेंट भी मिल जाती है और उनका एक्सपीरियंस भी हो जाता है। फिर हर बार में मैं फील करती हूँ कि एक लेडीज़ बार रूम ज़रूर होना चाहिए। उसमें कोई मुझे कम्प्लेक्स नहीं है, मैं ज़रा भी जेंडर कम्प्लेक्स नहीं है कि ठीक है जी हम में, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने जब एक चीज़ बनाई है तो उसके बहरहाल एक, मैं समझती हूँ कि उसका एक प्रोटोकॉल है। तो ये लेडीज़ का प्रोटोकॉल है कि उनके लिए कम अज़ कम उनके लिए फ्रेश अप होने के लिए अलग से उनकी जगह होनी चाहिए, और उसमें जब लड़कियों को आप कंफर्टेबल और ईजी माहौल देंगी तो वो प्रैक्टिस भी करेंगी। बिल्कुल, और इसमें ये बहुत एक अच्छा आपने पॉइंट आउट, और ये बहुत अच्छा फील्ड है, उन्हें ये समझना चाहिए कि वो ये फील्ड में आए और ये बहुत अच्छा फील्ड है, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप देखें, लोगों को करीब जाके आप उनके मसाइल को सुनते हैं। बिल्कुल, ये दो फील्ड, बहुत सारे फील्ड हैं हमारे माशरे में,
لیکن ایک میڈیکل کا فیلڈ ہے, ایک لا کا فیلڈ ہے. یہ مجھے ہمیشہ بہت فیسینیٹ کرتے ہیں. کیوں کہ آپ لوگوں کو بہت قریب جا کے ان کے مسائل سنتے اور حل کرتے. تو جہاد ہے میم, جہاد ہے, ڈیفینیٹلی جہاد ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ اگر اس کو آپ جہاد سمجھ کے کریں گی اور اس کو پورے خلوص دل سے کریں گی, وہ تو آپ کی ایک وہ پروفیشن تو علیحدہ ہی رہ گیا نا, تو ثواب جو ہے وہ علیحدہ سے ملتا جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا میم, آپ کا فیملی لاز میں بہت ایکسپیرینس رہا ہے, تو آج کل ڈائیورس کے کیسز کی ریشیو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنی ڈائیورس ریشیوز کیوں ہو گئی ہیں؟ فیملی لا واقعہ میں نے بہت زیادہ کیے. اس کی ریزن یہ تھی کہ خواتین ایزی فیل کرتی ہیں کسی بھی خاتون سے بات کر کے نا. اچھا. بہت سارے مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ نہیں بتا سکتی کسی میل کو, لیکن وہ فیمیل کو تھوڑا وہ اپنے جیسا سمجھ کے تو وہ تھوڑا سا ایزی فیل کرتی ہیں. اس لیے فیملی لاز میں نے, فیملی کیسز میں نے بہت زیادہ کیے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا, اب طلاق کی ریشو کی بات آپ کر رہی ہیں, اس میں یہ ہے کہ عدم برداشت ہے. یعنی جو برداشت کی پالیسی ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے لوگوں کے اندر. آپ دیکھیں کہ آج کل کی بچیاں بھی, آئی ایم سوری ٹو سے, وہ بھی تھوڑا سا نا ان کے اندر بھی برداشت کم ہے. وہ محسوس کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی, ہر کام آنن فانن ہو جانا چاہیے اور ہمارے منہ سے بات نکلے اور فوراً پوری ہو جانی چاہیے, یہ بھی بات نہیں ہوتی. اور جو میل ہیں وہ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا درجہ دیا ہے, میں سمجھتی ہوں حاکم بنایا آخر, ایک درجہ وہ اوپر ہیں. لیکن وہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان میں حوصلہ بھی اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے, اور انہیں اس لیے بنایا گیا ہے کہ خواتین کو وہ پروٹیکشن دیں, ان کو فائنینشیل پروٹیکشن دیں, اور ان کی چادر بنے, ان کی چار دیواری بنے. مرد کو اس لیے اللہ نے ایک درجہ اوپر دیا ہے نا. تو وہ بھی اگر عورت کو گھر میں سوچیں گے کہ شی از لیڈی آف دا ہاؤس, تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی خاتون پھر کچھ اور کرے گی. وہ اپنے آپ کو بڑا پورا اعتماد سمجھتی ہے. ڈیفینیٹلی یہ تو گاڑی, تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے نا کہ وہ یہ سوچا جائے کہ اس خاتون کے اس گھر میں بس یہ آخری ہی دن ہے, وہ یہ محسوس کرے. جب آپ کسی کو اعتماد دیتے ہیں نا تو وہ آپ کے اعتماد پہ پورا اتر ہی جاتا ہے. بالکل. تو صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا برداشت کریں دونوں, میل بھی اور فیمیل بھی. اور اللہ نے بڑی خوبصورت یہ کائنات بنائی ہے, اور اس میں انسان سب سے اشرف المخلوقات, اور جوڑا اس کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی ہی یہ خوبی والی بات ہے. ورنہ تو آدم علیہ السلام سے بھی دنیا کیسے چلتی ہے, آپ دیکھیں کہ اماں حوا کے آنے کی ایک ریزن ہے. تو ان دونوں کا بھی احترام کرنا چاہیے, میں سمجھتی ہوں یہ رشتہ ایک ادارہ ہے. جو ہمارے سول کیسز ہو, فیملی جو کیسز ہو رہے ہیں, ان میں کسٹڈی کا ایک بہت ایشو چل رہا ہے. مطلب کسٹڈی کے کیسز بہت لمبے ہو جاتے ہیں, پرولونگ ہو جاتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب کوئی آپ کے مائنڈ میں ہے؟ اگر کوئی اس کا سولوشن تو ہمیں بتائیے. جیسے سدرا آپ نے پہلے بات کی ہے ڈیورس کی, کہ بہت زیادہ ریشو بڑھ گئی ہے. جی بالکل. ریشو اس لیے, ایک تو 2002 میں جو امینڈڈ فیملی لا آیا, اس کے تحت ایسا ہوا کہ ٹھیک ہے جی, خاتون آ کے ریسٹورینٹ پہ کہہ دے کہ میں نے اس کے گھر نہیں بسنا, تو وہ طلاق ہو گئی, بس معاملہ ختم. جی جی. اچھا, وہ بھی ایک بہت وہ کیوں آیا کہ اس سے پہلے بہت لمبے لمبے کیس طلاق کے ہی چلتے تھے. کہ ایک شروع کی بات ہے کہ ایک خاتون نے طلاق کا کیس فائل کیا, اور جب اس نے طلاق کا کیس فائل کیا تو وہ 22 سال کی تھی, اور جس وقت طلاق کا فیصلہ ہوا تو وہ 40 سال کی تھی. 18 سال کے بعد فیصلہ ہوا. اس کے بعد اتنا زیادہ خوف پھیل گیا کہ یہ بیچاری لڑکیاں ہیں تو ٹھیک ہے چلو ایک آدھا سال تو کوئی نہیں آگے پیچھے, یہ عورت کا حق ہے کہ وہ اپنی پسند کی لائف گزارے. اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خلا کا حق عورت کو دیا گیا. اس سے پہلے عورت کے پاس خلا کا حق نہیں تھا. یہ ام جمیلہ تھیں, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ, ثابت ان کے ہسبینڈ کا نام تھا, میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم کچھ تھوڑا بہت دے کے, تو اس کو ہم کنسیڈریشن یا زر خلا بولتے ہیں. آج بھی وہ رائج ہے کہ عورت کا جو حق میں ہے یا کچھ بھی ہے وہ مرد کو وے واک کر دے, چھوڑ دے, تو وہ آزاد ہے, وہ جہاں مرضی دوسری شادی کر سکتی ہے. کسٹڈی کا اب کیا؟ کسٹڈی کا یہ ہے کہ جب ان دونوں میں تو چلے ڈیورس ہو گئی, خاتون نے بھی کہا جی میں نے اس کے گھر نہیں بسنا, اور مرد نے کہا جی نہ بسو, لیکن جو درمیان میں بچے ہیں وہ یہ مور سفرنگ پارٹی ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. سب سے زیادہ جو سفر کرتی ہیں نا وہ بچے سفر کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ انہیں باپ بھی چاہیے, انہیں ماں بھی چاہیے. بالکل. سنگل مدر اگر ہے تو بھی بچے میں ایک کمی رہ گئی, اور اگر سنگل فادر ہے تو بھی بچے میں ایک کمی رہ گئی. تو یہ پھر کسٹڈی اور مائنر کا سلسلہ چل نکلتا ہے. اس میں عدالتوں میں بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں, باپ نے ایک ہاتھ پکڑا ہوتا ہے, ماں نے ایک ہاتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے, اور بچے بیچارے دونوں کے درمیان وہ عجیب سینڈوچ سا بن کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم ادھر جائیں گے ادھر جائیں. یہ بہت ہی پینفل بات ہے. اور لمبے لمبے معاملے, خاتون کہے گی جی بچہ میرے پاس ہونا چاہیے, باپ کہے گا میرے پاس. ایک تو بچوں کی شخصیت جو ہے وہ اس میں ڈسٹروائے ہوتی ہے. تو اس کے لیے کیا پراپر سلوشن ہونا چاہیے؟ پراپر سلوشن تو جو میرے حساب سے پراپر سلوشن ہے وہ تو یہی ہے کہ آپس میں مفاہمت اور محبت پیار سے رہیں, تاکہ ان بچوں کو باپ کا سایہ بھی ملے, ماں کی محبت بھی ملے. لیکن خدا نخواستہ ایسا اگر ہو جاتا ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جہاں شادی ایک حقیقت ہے, طلاق بھی ایک حقیقت ہے.
بالکل. بے شک اللہ کے نزدیک وہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے, ہاں, لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے, ہو جاتا ہے کہ جب مستقل چک چک رہے ایک دوسرے کے ساتھ آپ نہیں رہ سکتے, تو بجائے یہ کہ 24 گھنٹے لڑائی جھگڑا, وہ بھی تو بچوں پہ غلط اثر ہو رہا ہے نا, تو آپ ایزیلی آپ علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن بچوں کے لیے پھر یہ ہے کہ اگر وہ جیسا کہ چھوٹے بچے ہیں تو وہ تو ماں کے ساتھ ہی جائیں گے. کورٹ نے بھی یہ کہا ہوا ماں کے ساتھ بچہ جائے گا. اس میں یہ کہ پراپر باپ کو ملانے کا ایک بندوبست ہو, اور اس خاتون کو بھی میں کہوں گی کہ وہ کوئی یعنی پوائزننگ بچوں کے نہ کرے ذہن میں اپنے فادر کے خلاف, یا اگر بچہ فادر کے پاس ہے تو وہ ماں کے خلاف پوائزننگ نہ کرے, کیونکہ بچے کے لیے یہ بہت ہی اہم شخصیات ہیں اس کائنات میں, ماں اور باپ. تو بس کسٹڈی کا مسئلہ یہی حل کریں کہ دیکھیں جہاں بچہ کمفرٹیبل ہے, عدالت بھی یہ دیکھتی ہے اچھی ایجوکیشن بچہ حاصل کر رہا ہے, اس کے علاوہ یہ کہ ایک اچھے شریفانہ ماحول میں پرورش پا رہا ہے, اس کی مینٹل گروتھ ہو رہی ہے, اس کی فزیکل گروتھ ہو رہی ہے, اور وہ ایک معاشرے کا اچھا شہری جہاں پہ فیل کرتی ہے, کوٹ فیل کرتی ہے کہ وہاں جہاں پہ وہ بچہ کر سکتا ہے, بچے کو وہاں پہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے یہ کچھ نہیں ہوتا کہ بھی آپ زبردستی بچے کر, بچے کی ویلنگ بھی ضروری ہے. ہاں, اس میں بچے کی ویلنگ. ٹھیک ہے. اچھا میم, آپ کیونکہ چیئرمین ایجوکیشن اینڈ کلچرل کمیٹی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بھی رہی ہیں, تو اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ کیسا ایکسپیرینس رہا ہے آپ کا, اور کچھ بتائیں ہمیں. رہی نہیں ہوں بھی. اچھا, ماشاء اللہ. اس میں یہ ہے کہ میں 2015 میں چیئر پرسن بنی تھی کلچرل کمیٹی, پھر 2016 میں بھی, 2017 میں بھی, اب 2018 میں بھی ایجوکیشن اینڈ کلچرل کمیٹی. پھر تو اپنی خدمات ہم سے شیئر کریں. اس کی ریزن کیا ہے کہ دیکھیں, وکالت تو میرا ایک پروفیشن ہے, وہ تو میں کرتی ہوں, مگر ہر انسان کا اپنا ایک شوق بھی ہوتا ہے, اس کے اپنا ایک اس کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کسی چیز میں. ہمیشہ اچھی شاعری پڑھنا, اور وہ میری ایک سیٹسفیکشن ہے, اچھا میوزک سننا. اور پھر یہ ہے کہ آپ یقین کریں کہ میں مطلب مجھے لوگوں سے پیار ہے ماشاءاللہ. مطلب میں بڑا خوش ہوتی ہوں سب لوگوں کو اکٹھا کر کے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, بیٹھ کے ایک دوسرے میں خوشیاں بانٹتے ہیں, ایک دوسرے کو کتھارسس آپس میں ہو جاتا ہے نا, وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ جو ایک اسٹریس ہے نا آپ کے ذہن سے وہ نکل جاتا ہے. تو یہ ایجوکیشن اور کلچرل کمیٹی کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے پروگرام میرے کولیگز ہیں سب, اور ہمارے جتنے بھی صدور رہے, اب ماشاءاللہ ہمارے جو انوار الحق پنو صاحب ہیں, یہ ایک خود بھی بہت علمی ادبی شخصیت. اچھا. ہاں, یہ ان کا بڑا ذوق ہے خود بھی. اور آپ دیکھیں نا کہ جب تک صدر کا ذوق شوق نہیں ہوگا تو وہ کمیٹیاں کیسے بنائے گا. بالکل. انہوں نے یہ کمیٹی بنائی, اور ابھی ریسنٹلی میں نے ایک پروگرام جشن آزادی کیا, اور ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام رہا. اس میں ہم نے پاکستان سے محبت کے گیت بھی گائے اور کیک بھی کاٹا, تو جشن بہارا پروگرام کیا. اور اب انشاءاللہ اس کے بعد عید کے بعد عید ملن پارٹی بھی کریں گے. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں, آپس میں گپ شپ کریں, اور تھوڑی دیر کے لیے وہ دنیاوی اسٹریس سے بالکل ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ. اچھا میم, اب لاسٹ میں آپ ہمیں تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں سول لاس کے لیے, اگر آپ کچھ میسج دینا چاہتی ہیں تو وہ آپ دیں ہمارے ویورز کو, ہمارے ینگ لائرس کو. سول لاز میں تو آپ یہ دیکھیں نا, فیملی لاز میں ہمارے دوسری چیزیں آ جاتی ہیں نا, یہ زمین جائیداد ہے, اس کے لیے ہم ایک علیحدہ پروگرام کریں گے. وہ بھی ایک لمبا ٹاپک ہے, اور ہونا چاہیے, اس کا جلدی فیصلہ ہونا چاہیے. بالکل. اب یہ نہیں ہے کہ واقعہ ٹھیک ہے کہ دادا کیس کرے تو پوتا جا کے اس کا رزلٹ لے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. بالکل. اور ریسنٹلی ہمارے تو پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے کہ بڑی جلدی ہو, اور ہمارے ماشاءاللہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب وہ بھی اسی پہ زور دیتے ہیں کہ کم از کم انصاف ہو, انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے. اور اس کے علاوہ اگر بہت کوئکلی نہیں, لیکن کچھ حد تک تو ایسا ہو نا کہ انسان کم از کم اپنی زندگی میں تو اس کا کچھ فروٹ پالے نا. تو باقی فیملی لاز کے حوالے سے یہی ہے کہ فیملی لاز ہیں ہمارے بڑے اچھے, اس میں پڑھنا چاہیے سب اسٹوڈنٹس کو. میں سمجھتی ہوں ہمارے جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فیملی لاز کو پڑھنا چاہیے, اور بہت اچھا مشورہ لوگوں کو دینا چاہیے کہ وہ آپ سے آ کے مشورہ مانگتے ہی اسی لیے ہیں کہ وکیل ہے اور یہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اور فیمیل لائرس کے لیے بھی ہمیں کچھ اسپیشل کرنا چاہیے. فیمیل لائرس کے لیے یہ بہت اسپیشل بات ہوگی کہ ان کے لیے ایک عزت دار ماحول کریٹ کریں, ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. اور ینگ لائرز جو ہمارے آ رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا میں فیل کرتی ہوں کہ ان کے لیے بھی ایک کمفرٹیبل ماحول ہونا چاہیے. آپ دیکھیں نا کہ وہ اتنے بریفس تو ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں, نہ کیسز ہوتے ہیں, تو وہ کہیں یہ نہ ہو کہ فیڈ اپ ہو کے وہ جو 3-4 سال پڑھے ہیں وہ بھاگی جائیں. تو پنجاب بار کونسل کو میں تو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ایک تو ان کا فی پیکج کچھ تھوڑا سا کم کر دیں, تاکہ یہ ہے کہ بچے آتے ہی بیچارے ان پہ اتنا زیادہ بوجھ نہ بڑھ جائے. تو یا پھر اگر لینا ہے تو تھوڑا گریجولی کوئی تھوڑا سا قسطوں میں لے لیں کہ اتنے سے انسٹالمنٹ کر لیں, اور ان کو آرام دہ ماحول دیں, اور سینئرز بھی ان کا خیال رکھیں. بالکل جی. ویل تھینک یو سو مچ میم, آپ ہمارے شو میں آئیں, اور بہت شکریہ.
اور آپ کا ماشاءاللہ یہ جسٹ ون ٹی وی ہے جو آپ نے اسٹارٹ کیا ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو یہ ایک لا کا شعبہ رکھا ہے، میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت خدمت ہے بالکل لوگوں کی، اور لوگوں کو بڑی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. اور یہ ہمارے یہ جو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ہے اس کے بھی میں کام کرتی ہوں، وہاں پہ لیگل ایڈوائزر ہوں. تو اس کے سلسلے میں بھی ہم کبھی یہ پروگرام کریں گے تاکہ لوگوں کے لیے یہ بھی آسانی ہو کہ وہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ یہ ڈیٹ آف برتھ پہ اور ایڈریس پہ اس پہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، تو تھوڑا سا ان کو ایک بتا دیں کہ جی اس پہ بھی ہم ایک انشاءاللہ پروگرام کریں گے. پوائنٹ آؤٹ تو ہے اس لیے کہ لیگل ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جائے. تھینک یو سو مچ، اور انشاءاللہ ملیں گے دوبارہ سے ہم. جی ناظرین دیکھتے رہیے پوائنٹ آؤٹ وتھ صدرہ افتخار. سی یو ان آور نیکسٹ شو ود آور نیکسٹ گیسٹ.